Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Dear students, we are studying chapter number 2 of our textbook, and this is the part 2 of the chapter number 2. And mind it, this is our track 1. In the track 1 we are studying the textbook, and in the track 2 we would like to go through the technologies that are related and essential to have a very good understanding in the e-commerce course. So start करते हैं जहाँ से हमने last lecture में सिलसिला मुनक़ता किया था. So the objective will be to explain the current structure of the infrastructure that we have already started, and we are somewhere in the middle. और हम आर क्लास तक पहुंच चुके हैं जहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे. Then we talk about the understanding the limitation of today's internet. Then we describe the potential capabilities of internet too, and understand how the World Wide Web works, and describe how the internet and web features and services support e-commerce. Okay, this is the hourglass. This represents the internet very precisely. That's why this is called an hourglass model, और जो कि इंटरनेट की different layers जो हैं उनको represent कर रहा है. आपने देखा ना hourglass क्या होता है, जिसके अंदर आप usually sand रखते हैं और वो sand ऊपर वाले portion से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही होती है, और वो usually एक fixed time, for example 1 hour अगर है तो उसमें वो सारी sand जो है वो ऊपर से नीचे आ जाती है, और इस तरीके से आप टाइम को मॉनिटर कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि इट हैज़ गॉट दी 4 लेयर्स. इंटरनेट टेक्नोलॉजी को इसके अंदर फिट इन किया है इन 4 लेयर्स, और अगर इन चारों लेयर्स को इफ वी वुड लाइक टू सी वन बाय वन तो हम इनको देखते हैं. सबसे पहले द hourglass मॉडल ऑफ द इंटरनेट. द इंटरनेट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज एन hourglass modular structure with a lower layer containing the bit carrying infrastructure, जहाँ पे कि आपका डेटा जो है वो केबल्स के अंदर ट्रांसमिट करता है, including cables and switches, and an upper layer containing user applications such as, और ये topmost layer है, such as email and the web. In the narrow waist of this diagram represents the transportation protocol, which is we already have discussed in the last lecture, which is called TCP/IP, Transmission Control Protocol, and IP stands for Internet Protocol. So let's go through all these technologies one by one. First of all, the network technology substrate layer, and this is the layer number 1. So the layer number 1 of the internet technology, that is composed of telecommunication networks and protocols, और ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये इसके लेयर 1 पे सारे के सारे वो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि आपका डेटा जो है वो इंटरनेट के ऊपर ट्रांसमिट हो जाए. और जाहिर है कि इसके अंदर हमने बात की थी TCP/IP की, जिसमें हमने सीक्वेंसिंग की भी बात की थी, ट्रांसपोर्ट की भी बात की थी, और इंटरनेट वेयर की भी बात की थी. तो हम उन सारी ट्रांसमिशंस को इस स्टेज के ऊपर रखते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड रिप्रेजेंटेशन standards there. This is called layer 2 of internet architecture that houses the TCP/IP protocol. आपको याद है ना, TCP/IP का एक स्टेप ऊपर था, बल्कि ये एप्लीकेशन लेयर के बाद TCP/IP थी, और उसके बाद फिर हमारी 2 नेटवर्क की और लेयर्स जो थी वो उसके बाद आती थी. ठीक. So the layer 2 of this structure is again known as the TCP/IP protocol. अब मैं उसके ऊपर बार बार नहीं जा रहा हूँ, just want to move forward instead कि हम वही चीज़ बार बार एक्सप्लेन करते रहे. मिडल वेयर, सर्विस वेयर. अब सर्विसेज वेयर को हमने उसको 2 हिस्सों के अंदर इस पर्टिकुलर मॉडल के हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, और इसको हम कहते हैं मिडल वेयर, सर्विस वेयर. सो द लेयर 3, the glue that ties the application to the communication network.
and includes such services as security, authentication, addresses and storage repositories. Students, کیونکہ ہم وہ جو پچھلا ماڈل پڑھا تھا وہ ہم نے کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے پڑھا تھا. یہ ماڈل ہم پڑھ رہے ہیں ای کامرس کے حوالے سے. اور ای کامرس میں کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ دس از دی ٹرانزیکشن ویئر دا بزنس ٹرانزیکشن, اور بزنس ٹرانزیکشن کے لیے آبویسلی ایک سائڈ سے آپ ٹیک پلیس کرتا ہے آپ کا آرڈر along with دی ٹرانسفر آف منی, اور دوسرے سائڈ سے ٹرانسفر ہوتی ہے گڈس جس چیز کا آپ نے آرڈر کیا ہوتا ہے. لہٰذا جو ایپلیکیشن لیئر کے جسٹ نیچے ایک اتھینٹیکیشن لیئر جو ہے, جو میں نے آپ کو بتایا تھا سیکیور ساکٹ ویئر, جو ٹرانسپورٹ ویئر کے لیول پر کام کرتی ہے, آپ کو یاد ہوگا میرے پیچھے لیکچر میں ایکسپلین کیا تھا, جو کہ یہ اس بات کو انشور کرتی ہے کہ کوئی آپ کا انٹرنیٹ کی ٹرانزیکشن سے کوئی ہیکر یا کوئی اور انڈیو ایڈوانٹیج نہ لے اور مس یوز نہ کرے آپ کی انتہائی کانفیڈینشیل جو آپ کے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہے اس کو. تو بیسیکلی یہ ہم یہاں پر مڈل ایئر سروسز کا نام دیتے ہیں ای کامرس کے اس آر گلاس ماڈل کے اندر, جس میں کہ ہم یہ اتھینٹیکیشن اور سیکیورٹی اور ایڈریسز وغیرہ جو ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں. جو ٹاپ موسٹ ویئر ہے ظاہر ہے وہ بھی ایپلیکیشن ویئر ہے, اور یہاں پہ بھی ہم اس کو ایپلیکیشن ویئر ہی کا نام دیتے. اور ایپلیکیشن ویئر جو ہے اس از ویئر 4 آف انٹرنیٹ آرکیٹیکچر دیٹ کنٹینز کلائنٹ ایپلیکیشنز. اور کلائنٹ ایپلیکیشنز اب آپ کی کلائنٹ کی اپنی بھی ڈیولپ کی ہو سکتی ہیں, اور بے شمار ایپلیکیشنز جو ہیں جو کہ آلریڈی کلائنٹ سائٹ کے اوپر موجود ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے انٹروڈکٹری لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ ایپلیکیشنز جو ہے 1 ملین کا ٹارگٹ آلریڈی کراس کر چکی ہیں ایپلیکیشن, اور یہ ساری کی ساری کلائنٹ لیول کی ایپلیکیشنز ہیں. تو نارملی جو آپ کی میجورٹی آف ایپلیکیشن ہے وہ ورلڈ وائڈ ویب کے W3 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے انٹرنیٹ پہ جانا ہے آپ نے HTTP پروٹوکال جو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کو یوز کرنا ہے, ویب پیجز کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے, HTML پروٹوکال کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اور یہاں پر جو لیئرز آپ کو اور نظر آئیں گی اس میں آپ کی ای میل ہے, آڈیو اور ویڈیو پلے بیک ہے, آڈیو اسٹریمنگ ہے, ویڈیو اسٹریمنگ ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ایپلیکیشنز ہیں یہ ہم اس کو پلیس کرتے ہیں ٹاپ موسٹ لیئر میں, اور اس ٹاپ موسٹ لیئر کو ہم ایپلیکیشن لیئر کہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں, ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ ہم آر گلاس ماڈل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. انٹرنیٹ نیٹورک آرکیٹیکچر. اب جو نیٹورک کا جو آرکیٹیکچر ہے, انٹرنیٹ کا نیٹورک کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر بہت سارے بز ورڈز اور بہت ساری ٹرمینالوجیز ہیں. یہاں پہ ان دس پرٹیکولر سلائیڈ ول کوئکلی جسٹ ریڈ آؤٹ اور گو تھرو اٹ ویری کوئکلی, بٹ ان دا نیکسٹ سبسیکوینٹ سلائیڈز آئی ول ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری تھنگ, چاہے وہ بیک بون ہو, بیک بون ہو, چاہے وہ ISP ہو, اور جتنی بھی ٹرمینالوجیز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ T1 ہے, T3 ہے. تو سب سے پہلے تو ایک بیک بون ہوتی ہے جو کہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے انفراسٹرکچر کے لیے, ایک پاتھ پرووائڈ کرتی ہے جس کے ذریعے آپ کے 2 یا 2 سے زیادہ نوڈز آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں, اور وہ کسی نہ کسی طرح اس بیک بون کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جب انہوں نے کافی لمبا ڈسٹنس کے اوپر جانا ہوتا ہے. اور ہم نے بہت سارے ماڈلز جو ہیں اس پہ ہم اسٹڈی کریں گے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کبھی ہم لین پہ کام کر رہے ہوں گے, کبھی ہم وین پہ کام کر رہے ہوں گے, کبھی ہم کیمپس ایریا نیٹورک پہ کام کر رہے ہوں گے. سب کا میں آپ کو انٹروڈکشن آلریڈی کروا چکا ہوں. اچھا جی, یہاں پہ آپ کو MAEs نظر آ رہی ہیں. MAEs کہتے ہیں میٹروپولیٹن ایریا ایکسچینجز, یعنی کہ جو ایک سٹی کے اندر جو ڈفرینٹ ایکسچینجز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں, وہ ایک وائرس نہیں بلکہ فزیکل وائرس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں, کیونکہ ادھر بینڈ وڈتھ جو ہے وہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے. یہ جو میں ٹرمینالوجیز یوز کر رہا ہوں, بیک بون, بینڈ وڈتھ, میں نے آپ سے پرومس کیا ہے کہ آئی ول جسٹ ایکسپلین اٹ ان دی نیکسٹ سبسیکوینٹ سلائیڈس. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ریجنل ہوسٹس ہیں,
MAE ہے. MAE میں نے آپ کو بتایا کہ میٹروپولیٹن ایریا ایکسچینجز ہیں. پھر یہاں پہ آپ کو ISP بھی نظر آ رہا ہے, انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز نظر آ رہے ہیں, اور آپ کو یہاں پر T1 لائن نظر آ رہی ہے. یہ بھی کمیونیکیشن لائن ہے. ایک T3 لائن بھی ہوتی ہے, اور یہاں پہ آپ کو کچھ پروٹوکالز بھی نظر آ رہے ہیں جو ای میل کے پروٹوکالز ہیں, جیسے POP3 ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں, اور سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکال SMTP یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اور کلائنٹ کے IP ایڈریس کی بات کر رہے ہیں ہم, ہوسٹ کے IP ایڈریس کی بات کر رہے ہیں. تو اس ساری ڈرائنگ کو ہم پہلے سارے کے سارے کانسیپٹس جو ہیں ان کو ون بائی ون اسٹڈی کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے بیک بون کی بات کرتے ہیں. اٹس اے ہائی بینڈ ویڈتھ فائبر آپٹک کیبل نیٹورک. کیونکہ لانگ ڈسٹینس میں آج ہم فائبر آپٹک کو بھی تھوڑا ٹچ کریں گے کہ فائبر آپٹک کیبل جو ہے وہ بڑا ایک فاسٹ میڈیم ہے جس میں لائٹ کی اسپیڈ سے ڈیٹا جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے. It's a private network owned by the variety of network service providers, اور ان نیٹورک سروس پرووائڈرز کو ان شارٹ کہتے ہیں NSPs. بینڈ ویڈتھ جو ہے کہ یہ عام زبان میں کہ یہ پائپ کتنا موٹا ہے, اس کی ویڈتھ کتنی ہے, اس پائپ کے اندر سے ایک وقت میں پر یونٹ ٹائم میں, اور یونٹ ٹائم کیا ہے سیکنڈ, ایک سیکنڈ میں ہاؤ مچ ڈیٹا دیٹ کین پاس تھرو دیٹ پرٹیکولر پائپ. تو وہ اس کے لیے جو بیک بون ہے فائبر کی اس میں یوزلی 155 میگا بٹ سے 2.5 گیگا بٹس پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے ڈیٹا ٹریول کر سکتا ہے. اور اٹ ہیز آلسو کنٹین بلٹ ان ریڈنڈنسی. ریڈنڈنسی کسے کہتے ہیں؟ ڈپلیکیشن کو, آلٹرنیٹ پاتھ کو, اور نیچے میں ریڈنڈنسی کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پرووائڈ کروں گا. اوکے, نیکسٹ از نیٹورک سروس پرووائڈر. اس کی ہم نے بات کی. دس از دے اونز اینڈ کنٹرول ون آف دی میجر نیٹورک کمپرائزنگ دی انٹرنیٹ بیک بون. یہ جو نیٹورک سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں obviously کوئی نہ کوئی تو اونرشپ ہے, کسی نے تو وہ بیک بون کو بچھایا ہے. جس طرح پاکستان کے اندر ڈو یو نو دیٹ کہ وطین جو ہے انہوں نے پاکستان میں میجر جو بیک بون ہے وہ وطین نے پرووائڈ کیا ہے, بیک بون انفراسٹرکچر فائبر والا. اور نیا ٹیل ہے انہوں نے لاسٹ مائل کور کیا ہے جبکہ انہوں نے فرسٹ مائل کور کیا ہے. یہ بھی ایک ٹرمینالوجی ہے جو فرسٹ مائل اور لاسٹ مائل کی, جو آج کے لیکچر میں وی ول سرٹنلی لائک ٹو ڈسکس اباؤٹ دیٹ. بینڈ وڈتھ میں نے آپ کو بتایا. بینڈ وڈتھ کیا ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کی کیپیسٹی ہے پر یونٹ ٹائم کتنا ڈیٹا آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. سو اٹ از بیسیکلی دی میئر how much data can be transferred over a communication medium with a fixed period of time. It is usually expressed in terms of bits. It's bits per second, kilobits per second, megabits per second اور gigabits per second. ٹیرابٹس والی ابھی ٹرمنالوجی کوئی اس لیے نہیں ہے کہ ایسا کوئی میڈیم نہیں آیا ابھی تک جو کہ ٹیرابٹس پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکے. ریڈنڈنسی کانسیپٹ کیا ہے کہ ملٹیپل ڈپلیکیٹ ڈیوائسز اینڈ پاتھس ان دا نیٹورک. نیٹورک کے حوالے سے جب ریڈنڈنسی, ایک ڈیٹا بیس کے حوالے سے بھی ریڈنڈنسی ہوتی ہے, سسٹم کے حوالے سے بھی ریڈنڈنسی ہوتی ہے, بٹ ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ریڈنڈنسی آف دی نیٹورک اور ریڈنڈنسی ان دی نیٹورک پاتھ. تو اس کے یہ ڈیفینیشن ہے ملٹیپل ڈپلیکیٹ ڈیوائسز اینڈ پاتھس ان دی نیٹورک, اس کو ہم کہتے ہیں ریڈنڈنسی. انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹس جہاں پر کہ مین ہبز جو ہے, مین سروس پرووائڈرز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. ہبز ویئر بیک بونز انٹرسیکٹ ود ریجنل اینڈ لوکل نیٹورکس اینڈ بیک بون اونرز کنیکٹ ود ون انادر. جس طرح جو نیٹورک سروس پرووائڈرز ہیں, نیٹورک ایکسس پوائنٹس ان کو کہتے ہیں, جہاں پہ کہ وہ آپس میں ایک سروس پرووائڈر دوسرے سروس پرووائڈر کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, ایک جوائنٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ کنیکشن ہوتا ہے, اور اس کو نیٹورک ایکسس پوائنٹ کہتے ہیں. وہ ایک اولڈ ٹرمینالوجی تھی اور آج کل اس کو انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹس کا نام دیا ہے, IXPs کا نام دیا ہے. نیکسٹ کمز دی کیمپس ایریا نیٹورک. یوزلی کیمپس ایریا نیٹورک کہتے ہیں کہ بڑی آرگنائزیشنز, so the LAN's operation within a single large organization that releases internet access directly from the regional or national carrier.
اب ہر بڑے بڑے سٹیز کے اندر کنٹریز کے اندر میجر پلیئرز ہیں. وہ میجر پلیئر جو ہیں وہ کنٹری کی بیک بون کو مینٹین کر رہے ہیں. دے پرووائڈ دی ایکسیس ٹو دی اینڈ یوزر, ڈائریکٹ اینڈ یوزر کو نہیں بلکہ وہ آگے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کو پرووائڈ کرتے ہیں. سو کیمپس ایریا نیٹورک جو ہے بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو ان کے ساتھ mostly they purchase the chunk of the bandwidth for themselves, but there are certain organizations that purchase that chunk of the bandwidth and then they sell out in the to the external users, to the general public at their homes. یہ وہ ہول سیلر والا کام کرتے ہیں. ہول سیل میں بلک کے اندر بینڈوڈ اٹھا لیتے ہیں اور اس بینڈوڈ کو پھر 200, 400, 2000, 5000, 1 million ڈیپینڈنگ کہ کتنی بڑی بینڈوڈ انہوں نے پک کی ہے وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور ڈسٹریبیوٹ کیسے کرتے ہیں, ان کو ان کے گھروں تک اس کی ایکسیس پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری دیتے ہیں. ایک جگہ سے بیک بون پرچیز کرتے ہیں اور دوسری جگہ پر ہول سیل میں پرچیز کرتے ہیں اور ریٹیل میں سیل آؤٹ کرتے ہیں. اور there are certain examples of the campus area network like New York University, like Microsoft. So مطلب آپ کو تھوڑا سا اندازہ دینے کے لیے کہ جب ہم آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو کتنی بڑی آرگنائزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. اوکے, ISPs میں نے یوز کی ہے ٹرمینالوجی. ISP کہتے ہیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز. They provide lowest level of service to the individuals, small business or sometime institutions. Like Comset Internet Service اسلام آباد کے اندر سروس پرووائڈ کرتی ہے. Like Neatel جو کہ آپ کو اسلام آباد میں اور چند ایک ادر بڑے شہروں کے اندر آپ کو گھروں پر سروس پرووائڈ کر رہی ہے. Like Microtech جو کہ سروس پرووائڈ کر رہی تھی, اور بھی بہت سارے سروس پرووائڈرز ہیں جو کہ آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اپنے سے بڑے پلیئر سے بینڈوڈ کا چنک پرچیز کرتے ہیں اور انڈیویجول یوزرز کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں. نیکسٹ از اے ٹرمینالوجی وچ از کالڈ اے نیرو بینڈ اور براڈ بینڈ. میرا خیال ہے شاید اوپر کی سلائیڈ میں کہیں ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے براڈ بینڈ کا یا نیرو بینڈ کا. اچھا, یہاں پر نہیں ہے لیکن اگلی سلائیڈ میں اس کا ذکر آئے گا. لیٹس سی کہ نیرو بینڈ کیا ہوتا ہے. دی ٹریڈیشنل ٹیلی فون ماڈم کنیکشن ناؤ آپریٹس ایٹ 56.6. پہلے 28.8 کلو بٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ پہ کام کرتا تھا, اور اس سے پہلے 14.4 کلو بٹس کی سپیڈ پہ ماڈم جب ہم نے نیا کنیکشن لگایا تھا نا انٹرنیٹ کا گھر پہ, تو وہ جو پرانا ماڈم تھا 14.4 پہ کام کرتا تھا, لیکن بڑی تیزی سے امپروومنٹ آئی. 14.4 کے بعد 28.8 کلو بٹس والا آیا, اور پھر 56.6 دیٹ از دی میکسیمم کیپیسٹی دیٹ دی ٹیلی فون لائن کے اوپر جو آپ ماڈم کے ذریعے انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں آن اے کاپر وائر, اور وہ جناب کہلاتا ہے نیرو بینڈ. جب نیرو بینڈ ہے تو یقیناً براڈ بینڈ بھی آئے گا. اور ایک اور بھی ٹرمینالوجی ہے جو میں ابھی بعد میں پھر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. براڈ بینڈ کیا ہے؟ It refers to any communication technology that permits the clients to play streaming audio and video files at an acceptable speed, generally anything above 100 kilobits per second. براڈ بینڈ کے اندر آپ کے پاس زیادہ بینڈوڈ اینڈ یوزر تک پہنچ گئی. زیادہ بینڈوڈ اینڈ یوزر تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ یوزر کین ہیو اے بیٹر کنیکشن آف دی انٹرنیٹ, ہیو اے بیٹر اپروچ ٹورڈز دی بیک بون اور ٹورڈز دی کیمپس ایریا نیٹورک اور ٹورڈز دی انٹرنیشنل ریجن. اور اس کے لیے براڈ بینڈ چاہیے, اور براڈ بینڈ جو ہے وہ 100 کلو بٹس اینڈ ابو جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ براڈ بینڈ جو ہے یہ میگا بٹس تک بھی پرووائڈ کرتا ہے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ براڈ بینڈ کا آپ اشتہار دیکھتے ہوں گے PTCL کا, کہ وہ آپ کو براڈ بینڈ پرووائڈ کر رہا ہے 2 میگا بٹس 4 میگا بٹس اسٹوڈنٹ پیکج کے اندر. اور ابھی ریسنٹ V3G کے بعد دے ہیو اناؤنسڈ کہ جناب اسی پرائس کے اندر ہم آپ کو ڈبل بینڈوڈ پرووائڈ کر دیں گے. So the DSL stand for Digital Subscriber Line, and then this time we use this telephone line to provide the high-speed network to the end users at their home. Then there is another medium through which the internet has been provided to the home users, اور وہ ہے آپ کی کیبل ٹی وی.
اور اس کو ہم کہتے ہیں کیبل ماڈم. So we do install a cable modem on the with the cable that is supposedly providing the TV channels at home. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کیبل ٹیلی ویژن ٹیکنالوجی ڈیٹ پگی بیک کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر سوار کر کے. سو سنس وی آر پرووائڈنگ دی انٹرنیٹ سروسز اوور دی سروسز آف دی ٹی وی چینلز, سو ہم اس کو کہتے ہیں کہ پگی بیک سروس ہے ڈیجیٹل ایکسیس کے لیے فار دی ہوم یوزرز. اور دس کیبل ماڈم ہیز اے بیٹر اسپیڈ ایز کمپیئر ٹو دی کاپر وائرز جو کہ ٹیلی فون لائنز گھروں میں آپ کو انٹرنیٹ provide کرتی. Next comes the T1 line, an international telephone standard for digital communication that offers guaranteed delivery at 1.54 megabits per second. Now, only obviously the organizations who can afford to have a T1 line, they used to purchase T1 lines. But nowadays the prices of the T1 line has gone down, and the small businesses and organization, they even opt for T1 line. But T1 के बाद फिर next T3 lines भी हैं. An international telephone standard digital communication which instead of guaranteeing 1.54 megabits, it guarantees 45 megabits per second transmission. So this communication medium is called the T3 line. You can also use satellite. آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹے سے انٹینا کے ساتھ آپ ڈائریکٹری سیٹلائٹ کے ساتھ بھی ہوک اپ ہو سکتے ہیں, and you can enjoy your internet services at home. اور usually we purchase satellite when we have to transfer the make the bulk transfer, bulk downloading اور uploading کرنی ہو, تو ایسی صورت میں ہم سیٹلائٹ یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ uninterrupted facility جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اور ریٹ بھی اس کا ایک ریزنیبل ہوتا ہے. انٹرانیٹس اینڈ ایکسٹرانیٹس, یہ دو ٹرمینالوجیز ہیں which are very commonly used. So we like to see کہ what does an intranet اور internal network. جب میں نے کہا انٹرنل نیٹورک تو بات obvious ہو گئی کہ ٹی سی پی آئی پی نیٹورک located within a single organization for the purpose of communication and information processing, like the internal network of our CIIT that comprises more than 4,000 physical nodes and so many wireless nodes also. So but still we call it as an انٹرانیٹ. اگر ہم ود ان دی کیمپس ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں اور اس کو ہم انٹرنیٹ کے ساتھ نہ کنیکٹ کریں, تو اگر ہم بات کر رہے ہوں ود ان آرگنائزیشن کے نیٹورک کی تو ہم اس کو کہتے ہیں انٹرانیٹ. بٹ سم ٹائم ہم اپنے اس انٹرنیٹ کو لمیٹڈ ایکسس دے دیتے ہیں آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن, پھر اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرانیٹ اور ایکسٹرنل نیٹورک. So it's external network means formed when firms permit outsiders to access their internal TCP/IP network. For example, اگر جنرل موٹرز جو ہے وہ سپلائرز کو ایکسس دے دے اپنے انٹرنل نیٹورک کی, why؟ اس کو کیا ایڈوانٹیج ہے؟ Obviously the advantage is کہ سپلائرز کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس اسپیئر پارٹس کی کنزمپشن کیا ہے. Depending upon the consumption of the spare part, the supplier can automatically replenish and provide these spare parts to the General Motors. تو ہم ایسی صورت میں جب جنرل موٹر جو ہے اپنے انٹرانیٹ کو سپلائرز تک ایکسٹینڈ کر دیتا ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں ایکسٹرانیٹ. ایک امپورٹنٹ کوشچن یہاں پر کہ انٹرانیٹ اینڈ ایکسٹرانیٹس آر جنرلی ڈو ناٹ انوالو کمرشل ٹرانزیکشنز in a market place. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک انٹرنل نیٹورک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور کوئی بھی آرگنائزیشن ود ان دی آرگنائزیشن تو کوئی ای کامرس نہیں کر رہی ہوتی نا, کیونکہ وہ آپ ایک آرگنائزیشن اپنے بھی یہ کام کر رہی ہے. لیکن some extranets support certain type of business to business exchanges, اور جب ہم اس کے اوپر جائیں گے تو ہم اس کو فردر تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. نیکسٹ, Who governs the internet? اس کا کون والی وارث ہے؟ کوئی والی وارث ہے بھی اس کا کہ نہیں؟
جو پروموٹرز ہیں انٹرنیٹ کے they don't agree to that. وہ کہتے ہیں کہ there is no one who governs internet as it is a public domain and inherited we there should not be anyone who should be responsible for that and it should be above or beyond the law. لیکن ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز بیونڈ دا لا نہیں ہے, کوئی بھی چیز ابو دا لا نہیں ہے. So there are certainly number of organizations that influence ڈائریکٹ اس میں سے کسی کی بھی اونرشپ نہیں ہے, بٹ دے انفلوئنس دی انٹرنیٹ اینڈ مانیٹرز اٹس آپریشن. اور یہ آرگنائزیشن کون کون سی ہیں؟ انٹرنیٹ آرکیٹیکچر بورڈ IAB, انٹرنیٹ کارپوریشن فار اسائنڈ نیمز اینڈ نمبرز, وہ جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اگر آپ نے کوئی آپ نے اپنی ڈومین لینی ہے یا آپ نے پول لینا ہے IP نمبرز کا, تو یہ انٹرنیٹ کارپوریشن فار اسائننگ نیمز اینڈ نمبر ICANN, انٹرنیٹ انجینئرنگ اسٹیئرنگ گروپ IESG, انٹرنیٹ انجینئرنگ ٹاسک فورس IETF, انٹرنیٹ سوسائٹی, ورلڈ وائڈ ویب کنسورشیم جس کا میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں پچھلے لیکچر میں, یہ آپ کا WWW کنسورشیم ہے, اس کو W3C کہتے ہیں. انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونٹ ITU, یہ بینڈ وڈتھ کی ڈسٹریبیوشن میں میجر رول ادا کرتے ہیں. تو زیادہ یہ وہ جو میجر آرگنائزیشنز ہیں دیٹ اینڈ دیر آر فیو مور آلسو, لیکن یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جن کا کچھ کنٹریبیوشن ہے اور جن کا انفلوئنس اور جن کا رول موجود ہے. لمیٹیشن آف دی کرنٹ انٹرنیٹ انفراسٹرکچر, کیا یہ ایک آئیڈیل انفراسٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آئیڈیل ود ریسپیکٹ ٹو انٹرنیٹ اٹ سیلف اور آئیڈیل ود ریسپیکٹ ٹو ای کامرس آلسو. تو جواب اس کا انفارچونیٹلی نو میں ہے. کرنٹ انٹرنیشنل جو ہے جہاں اس نے بہت زیادہ ایوالو کیا اور بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی, وہاں پر اس کے بہت سارے ڈرا بیکس جو تھے وہ بھی نکل کے سامنے آ گئے. اینڈ دیر آر کوائٹ اے فیو جو کہ میں ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بینڈوڈتھ لمیٹیشن, بیک بون, مین, کین اینڈ لاسٹ مائل, ہر ایک کی ایک لمیٹیشن ہے. اس لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے. بیک بون ہے تو بس ایک لمیٹڈ بیک بون اویلیبل ہے فار آل دی میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک. سملرلی ان کے پاس ہے تو پھر ایک ظاہر ہے کہ اس کی ایک پرائس بھی ہے اور اس کی ایک اویلیبلٹی بھی ہے, وہ ایک انفائنائٹ نہیں ہے. آؤٹ آف دی اویلیبل جو کہ آپ نے سی کے اندر ایک موٹی سی کیبل ڈالی ہوئی ہے, اسی کیبل کے تھرو جو آپ بینڈ وڈتھ پرووائڈ کر رہے ہیں وہی ڈسٹریبیوٹ ہوگی اکراس دی اٹلانٹک اور اکراس دی اوشنز. سو لاسٹ مائل جو ہے وہ اس کی بھی ہم بات کریں گے. لاسٹ مائل جو ہے کہ انڈیویجول یوزر کو کیا مل رہا ہے وائرلیس کے اوپر. ہر انڈیویجول یوزر جو ہے فرسٹریٹڈ ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ نمبر آف یوزرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, بینڈ وڈتھ بہت کم ہے. تو آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی میرا یہ ہینگ اپ ہو گیا, میرا نیٹ نہیں چل رہا, میرا نیٹ سلو ڈاؤن ہو گیا. تو یہ بیسیکلی اس کے اوپر ٹریفک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بینڈ وڈتھ کی لمیٹیشن ہے ایگزسٹنگ نیٹورک کے اندر. دین کوالٹی آف سروس لمیٹیشنس. کوالٹی آف سروسز ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ دیر شوڈ بی, اس لیے ٹرم بھی اناؤنس ہوئی تھی QoS, کوالٹی آف سروس, کہ someone should ensure the quality of service. لیکن اب کوالٹی آف سروسز جو ہے وہ کن کن لمیٹیشن سے پاس آن ہو رہی ہے, وہ اس میں ایک چیز کہلاتی ہے لیٹنسی. لیٹنسی جو ہے ڈیلیز ان میسیجز کازڈ بائی دی ان ایون فلو آف انفارمیشن پیکٹس ٹو دا نیٹورک. آپ اگر دیکھیں تو آپ کو لیٹنسی نظر آئے گی. اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے اندر آپ کو اچانک آپ کو جرکس محسوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آڈیو میں کم ہوتا ہے, آڈیو میں محسوس ہوتا ہے کہ گانے کے اندر بیچ میں تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ پاز آ گیا. اور ویڈیو میں کیونکہ ہماری آئیز جو ہیں وہ زیادہ سینسٹیو ہیں تو ویڈیو کے اندر ہم بہت جلدی جو ہے کوئی تھوڑا سا سلو موشن میں بھی اگر کوئی ذرا سا بھی جرک آئے تو ہمیں فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے. خاص طور پہ اگر فٹ بال کا میچ آپ دیکھ رہے ہیں یا کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں تو ایک دم اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جو کوالٹی ہے اس کی سگنل کی وہ ویک ہو رہی ہے اور اس کے اندر تھوڑے سے ڈیلیز آ رہے ہیں. ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے کہ بیسٹ ایفرٹس
ہم بیسٹ ایفرٹ کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر ہے جو ایگزسٹنگ اویلیبل انفراسٹرکچر ہے اس کو بیسٹ اینڈ یوزر تک پہنچانا از اے بیسٹ ایفرٹ. سو quality of services QoS which makes no guarantee about when or whether data will be delivered. کیونکہ جنرل پبلک کی ڈومین ہے نا, پبلک یوز کر رہی ہے, اور پبلک اگر اچانک بے تحاشا یوز کرنا شروع کر دے تو کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو روک کر اور کہیں گے جی میرا جو ڈیٹا ہے بس یہ نکلتا چلا جائے اور باقیوں کا ڈیٹا روک دیں. ٹھیک ہے, یہ پرائم منسٹر کی یا چیف منسٹر کی گاڑی نہیں ہے کہ ساری ٹریفک روک کر آپ اپنی ٹریفک کو لیتے ہوئے نکلتے چلے جائیں اور جنرل پبلک انتظار کر رہی ہو. انٹرنیٹ کے اوپر جب آپ آ گئے, بیک بون کے اوپر جب آپ آ گئے, جب انٹرنیٹ کو کنیکشن میڈیم کے اوپر آپ آ گئے تو سب ایک برابر ہیں. اب اس کے اندر کوئی پرائم منسٹر ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی شاپ کیپر ہے یا کوئی بہت بڑا بگ گن بزنس مین ہے, دے آر آل ایکول انلیس انٹل کہ اگر بڑے لوگوں نے بڑی بینڈوڈتھ لی ہوئی ہے, لیکن وہ بھی سرٹن ایریاز پہ جا کر چوک ہو سکتی ہے کیونکہ بڑے پلیئرز کا کمپٹیشن بڑے پلیئرز کے ساتھ ہو جاتا ہے. سو نیٹ ورک آرکیٹیکچر لمیٹیشنز ہیں, اس کی انہیرنٹ لمیٹیشنز ہیں. جب یہ آرکیٹیکچر ڈیولپ کیا جا رہا تھا ایٹ دیٹ ٹائم نو بڈی فورسی کہ there will be so many users and there will be so many applications simultaneously running on the internet. So اب آرکیٹیکٹ کو ریوائز ہونے کی باتیں کر رہی ہیں, لیکن ڈرا بیک سامنے آ گیا ہے کہ ڈاؤن لوڈنگ same music by thousands of clients show slows down the network performance as the same music track is sent out 1,000 times to a client that might be located in the same metropolitan area. یہ ایک ٹپیکل ویکنس کی بات ہے آرکیٹیکچر کے اندر. یہ ایک بیسک خلا ہے, ایک بیسک آپ کہہ رہے ہیں کہ ویکنس ہے, ایک بیسک بلنڈر تو میں نہیں کہتا کیونکہ کسی زمانے میں اتنا پریشر تھا ہی نہیں. تو یہ ٹیکنالوجی کی ایک بیسک لمیٹیشن ہے. وہ کیا ہے کہ ایک ہی ویڈیو ہے, اس ویڈیو کو آپ کے لیٹ سے کہ نیٹل کا میں نے باکس لیا ہوا ہے, اس باکس کے اوپر میں نے ویڈیو دیکھنی ہے یا میں نے ایک ڈرامہ دیکھنا ہے. اب اس ایک ڈرامے کو آپ نے یہ ایچ ڈی باکس جو ہے نا وہ 100 گھروں میں دیا ہوا ہے ایک شہر کے اندر, ٹھیک ہے, اور یہ ڈرامہ جو ہے اسلام آباد میں 100 لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن ڈرامہ جو ہے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے کراچی سے. اب کراچی سے اسلام آباد تک اگر 100 لوگ دیکھ رہے ہیں تو کراچی سے اسلام آباد تک 100 چینلز اسٹیبلش ہوں گے اس کے, اور ہر آدمی کے لیے ایک بٹ سٹریم آ رہی ہوگی جس کے اوپر کے وہ اس ڈرامے کو دیکھ رہا ہوگا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کراچی سے اسلام آباد تک تو ایک ہی آتا نا سٹریم, اور پھر اسلام آباد کے بعد ہر انڈیویجول یوزر کے پاس ایک سنگل تو اوور آل جو نیٹ ورک کے اوپر پریشر پڑنا تھا وہ ایک سنگل سٹریم جا رہی ہوتی. اب 100 سٹریمز جو ہے نا وہ نیٹ ورک کے اوپر جا رہی ہیں. تو اس آرکیٹیکچر کو امپروو کر رہے ہیں نیکسٹ اس کے اندر, اور میں اس کے بارے میں بھی ذکر کروں گا کہ اس کے اندر امپروومنٹ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کا ایک اپنا ورڈ ہے جو ہم ابھی تھوڑی دیر میں ایکسپلین کریں گے. Next is language development limitation. HTML, the language of web pages, is fine for text and simple graphics, but poor at defining the communication on rich document. Rich documents such as databases, business documents, graphics, videos, اس قسم کی سچویشن کے اندر جہاں پہ کہ آپ ملٹیپل انفارمیشن کو کمبائن کرتے ہیں ایک سنگل آبجیکٹ کے ساتھ, تو ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ایچ ٹی ایم ایل کو اس رچ ڈاکومنٹ کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک لینگویج کی لمیٹیشن ہے جس کو کہ ڈیولپرز نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. وائرڈ انٹرنیٹ لمیٹیشنز ہیں کہ کاپر کیبل یوزڈ جو کہ ٹیلی فون کے لیے ڈالنی تھی نا, انٹرنیٹ کے لیے تھوڑی ڈالنی تھی ہم نے. یہ کاپر کیبلز جو ہیں یہ تو آج سے کئی 100 سال پہلے, کہنے کو تو 1000 سال بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن چلیں
کئی 100 سال پہلے کی ٹیکنالوجی ہے نا, بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے, جب کاپر کیبلز جو ہیں وہ گھروں کے لیے جناب سوئچ باکس رکھتے تھے اور ہر گھر کو کنیکشن پرووائڈ کیا جاتا تھا. تو یہ کاپر کیبل جو ہے اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی تھی جس کے اوپر آپ کو ڈی ایس ایل کا کنیکشن دیا جا رہا ہے, جو کہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر اس کیبل پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ کیبل کی اپنی لمیٹیشن ہے. اینڈ فائبر آپٹک کیبل از ایکسپینسو ٹو ریپلیس انڈر گراؤنڈ. فائبر آپٹک obviously پرائز پے کرنی پڑتی ہے. تو اب لیکن موسٹ آف دی سٹیز کے اندر جیسے کہ نیا ٹیل ہے وہ لاسٹ مائل کے اوپر اینڈ یوزرز کو ان کے گھروں تک فائبر آپٹکس جو ہے وہ پہنچا کر دے رہا ہے. تو جو یوزر اس میں کنورٹ ہو رہے ہیں وہ سگنیفیکنٹ امپروومنٹ دیکھ سکتے ہیں اپنے نیٹ ورک کے ایز کمپیئر ٹو دی کنزیومرز ہو آر اسٹل یوزنگ دی کاپر کیبل, ٹیلی فون لائن کو استعمال کر رہے ہیں. دا وائرڈ نیچر آف دا انٹرنیٹ ریسٹرکٹس موبیلٹی آف دا یوزر ایز کمپیئر ٹو وائی فائی. اچھا, یہ وائر جو ہے نا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تار لگی ہوئی ہے آپ کے سسٹم کے ساتھ, لیپ ٹاپ کے ساتھ آپ نے تار لگائی ہوئی ہے, تو پھر موبیلٹی تو ریسٹرکٹ ہو جائے گی کہ جب آپ نے اٹھ کے یہاں سے دوسری جگہ بیٹھنا ہے یا اٹھ کے 7 بجے کمرے میں جانا ہے, نیٹ کو آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ موبائل جو ہے پاور کے, آپ کا لیپ ٹاپ جو ہے اٹس ورکس without the cable, power cable کے بغیر it works because it contains a battery and battery may last 4, 5, 6 hours. تو آپ if you are not using internet then you can easily carry your mobile phone from one place to other and you can keep on working. But if you are using the internet and if you are using the wired internet then you are bound and it restricts your mobility. لیکن اس کا solution پھر یہی ہے کہ wired سے آپ وائی فائی پہ شفٹ ہو جائیں, وائرلیس کے اوپر شفٹ ہو جائیں, تو even then آپ اپنے لیپ ٹاپ کو موبائل کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو ان پرابلمس کو ریزالو کون کر رہا ہے؟ ان پرابلم کو ریزالو کرنے آ رہا ہے, جلد آ رہا ہے انٹرنیٹ 2. Internet 2 is a project or that is a consortium of 200 plus universities, government agencies and private business collaborating to find the ways and means to make the internet more efficient, faster, reliable and affordable. ٹھیک, تو جناب یہ پروجیکٹ دعا کریں جلد از جلد کامیاب ہو جائے اور انٹرنیٹ 2 جو ہے وہ لانچ ہو جائے. اس میں جناب ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے گیگا پاپ. گیگا پاپ کیا ہے؟ اٹس اے ریجنل گیگا بٹ پوائنٹ آف پریزنس اور پوائنٹ آف ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ 2. بڑی بات ہوگی کہ ہر یوزر جو ہے اس کو گیگا پاپس ملنا شروع ہو جائیں. That supports at least 1 gigabit, 1 billion bits per second limitation transfer. So بڑی بات ہے. ابھی ہم میگا بٹس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں, اگر کہیں ہمیں گیگا بٹس مل جائے, بٹ آئی ایم شیور اگر ہمیں گیگا بٹس مل جائے تو پھر ہمارا جو ٹریفک ہوگا وہ گیگا بٹس والا ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جب آپ بڑی گاڑی خریدتے ہیں سواریاں خود بخود ہی بڑھ جاتی ہیں اس میں. سو دی پرائمری گولز کیا ہیں اس کے انٹرنیٹ 2 کے؟ کریٹ لیڈنگ ایج ٹیکنالوجی, ویری ہائی اسپیڈ نیٹورک فار نیشنل ریسرچ کمیونٹی. ظاہر ہے کہ گیگا پاپ جو ہے وہ پہلے بڑے بڑی کمرشل آرگنائزیشن ہی افورڈ کر پائیں گی. انیبلز ریولیوشنری انٹرنیٹ ایپلیکیشنز, جس کا مطلب ہے انٹرنیٹ ایپلیکیشنز بھی اس کے ساتھ آئیں گی. اور انشور ریپڈ ٹرانسفر آف نیو نیٹورک سروسز اینڈ ایپلیکیشن ٹو دی براڈر انٹرنیٹ کمیونٹی. تو یہ اس کے آبجیکٹیوز ہیں. دی لارجر انٹرنیٹ 2 ٹیکنالوجی انوائرمنٹ کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم ونس اگین کچھ آرگنائزیشن اور کچھ کانسیپٹس کی بات کرتے ہیں. ایک آرگنائزیشن ہے گلوبل انوائرمنٹ فار نیٹ ورکنگ انوویشنز. They have taken certain initiatives. اور ان کا initiatives کیا ہے؟ To develop a new core functionality for the internet including new naming, addressing and identifying the architecture. وہ کہتے ہیں ایڈریسنگ ٹیکنیک ہی چینج کر دیں, جیسے IPv4 سے IPv6 پہ آ گئے. نہ صرف یہ کہ ایڈریسنگ چینج کر دیں, نیمنگ کا بھی کانسیپٹ چینج کر دیں, بالکل ایک نیا کانسیپٹ جو ہے نئے انیشیٹوز کے ساتھ وہ اس کو لے کر آنا چاہتے ہیں. اور وہ ہے ایک انوویٹرز ہے اور ایک آرگنائزیشن ہے جس کا کہ یہ انڈیور ہے. So they will enhance the capabilities including additional security architecture and a design that supports high availability. جو میں نے پچھلی سلائیڈ میں بات کی
کہ آپ نے خالی بینڈ وڈتھ ہی نہیں بڑھانی بلکہ اس کی اویلیبلٹی، ریلائبلٹی اور افورڈیبلٹی جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. نیو انٹرنیٹ سروسز اینڈ اپلیکیشنز جو ہیں وہ لانچ کرنی ہے. تو یہ تو ایک انڈیور ہے GENI کا. نیٹورک سروس پرووائڈر یہ ہے نیشنل سائنس فاؤنڈیشن. نیشنل سائنس فاؤنڈیشن آلسو دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ نیو کور فنکشنالٹی فار دی انٹرنیٹ. موسٹ سگنیفیکینٹ پرائیویٹ انیشیٹیوز جو ہے وہ جناب ہے آپ کا فائبر آپٹک اینڈ وائرلیس کا. اور یہاں پر یہ دونوں چیزیں جب میں نے اکٹھا ایک ٹرمینالوجیز کو ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں کہ فائبر آپٹک اینڈ وائرلیس، تو وائی ناٹ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ the first mile and last mile. Fiber optic is concerned with the first mile or backbone internet service that carry bulk traffic of distance. پہلے میں دونوں کو بتا دوں پھر میں اس کا ڈفرنس سمجھاؤں گا آپ کو. Wireless internet is concerned with the last mile from the larger internet to the user cell phone or laptop, mobile wireless internet services. جو بیک بون کے ساتھ آپ کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے یا آپ کے میجر سروس پرووائڈر تک کے پہنچانے کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے جناب آپ کی ڈارک فائبر. فائبر آپٹک کو بائی دی وے ڈارک فائبر بھی کہتے ہیں. وہ تو ہے جناب ذمہ داری ڈارک فائبر کی، فائبر آپٹک کی، وہاں سے جو کہ آپ کے سروس جو بیک بون سے لے کر ایک پوائنٹ تک لے کر آتی ہے. وہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ فرسٹ مائل ہی ہے، یہ ہزاروں میل بھی ہو سکتی ہیں، یہ سینکڑوں میل بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ بیک بون تو آپ کے سارے ورلڈ میں ہے نا، تو سارے ورلڈ کی بیک بون تک جو ایکسیس ہے وہ فائبر کے ذریعے ایک خاص پوائنٹ تک آتی ہے، ایون آپ کے گھر تک آ جاتی ہے. اب جب آپ کے گھر پر آ گئی تو آپ نے جناب فائبر کے ساتھ ایک آپ نے راؤٹر لگا دیا، وائرلیس راؤٹر لگا دیا. اب اس راؤٹر سے لے کر آپ کے موبائل فون تک، آپ کے لیپ ٹاپ تک، آپ کے اسمارٹ فون تک، آپ کی نوٹ بک تک ایک وائرلیس لنک اسٹیبلش ہوگا اور اس کو ہم کہتے ہیں لاسٹ مائل. اب یہ 1 مائل تو نہیں ہے نا، لاسٹ مائل تو نہیں ہے. ایک میل کا گھر تو میرا اور آپ کا تو نہیں ہو سکتا نا، بلکہ بہت سارے بڑے لوگ ہیں ان کا بھی نہیں ہو سکتا. سو لاسٹ مائل مینس کہ جو آپ کی بیک بون کی ٹرمینیشن ہے جس پوائنٹ پر جہاں تک بیک بون آپ کو لے آئی ہے، وائر کے اوپر آپ جہاں تک پہنچ گئے ہیں، اس ایکسس پوائنٹ، اس کو ایکسس پوائنٹ بھی کہتے ہیں. کسی جگہ پہ یہ راؤٹر ہوگا، کسی جگہ پہ ایکسس پوائنٹ ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس فزیکل میڈیم تک جہاں تک کہ آپ کا بیک بون کی ایکسس آ گئی ہے وہ فرسٹ مائل ہی کہلاتا ہے. اور ادھر سے لے کر آپ کے موبائل فون تک آنا جو ہے وہ لاسٹ مائل کہلاتا ہے. سو دس از دا ڈفرنس بٹوین دا فرسٹ مائل اینڈ دی لاسٹ مائل. سو جو میجر انیشیٹوز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر لے رہا ہے وہ فرسٹ مائل اور لاسٹ مائل دونوں کی طرف ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. ادھر فائبر آپٹکس جو کہ اس کی پرائس بھی ڈے ٹو ڈے فائبرز کی بے شمار فائبرز کی کمپنیز جو ہیں دے ایزیوم کہ ان کا بزنس بہت زیادہ فلرش کرے گا، لیکن ایک ٹائم آیا کہ انہیں کمپنیز کو بند کرنا پڑا کیونکہ فائبر کی کیبل کی جو پرائس تھی وہ بڑی تیزی سے گرنا شروع ہو گئی. پرائسز کم سے کم ہوتی چلی گئیں اور آلموسٹ کیبلز کی ڈیمانڈ شروع میں بہت زیادہ تھی. اب آہستہ آہستہ ونس دا بیک بون اسٹرکچر ول بی اسٹیبلشڈ تو اس کی تو لائف 50 ایئرز ہے، 30 ایئرز ہے. تو ظاہر ہے کہ اب اس کی کیبل کی ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی، پرائس بھی کم ہو گئی. ڈیمانڈ جب زیادہ ہوتی ہے تو پرائس زیادہ ہو جاتی ہے، یہ تو کامرس کا بیسک اصول ہے. اور ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو پرائس کم ہو جاتی ہے. تو دونوں پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر فائبر آپٹکس کے ایریا میں بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی اور وائرلیس والے کے اندر. وائرلیس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ ینگ جنریشن تو ہم سے زیادہ اچھا جانتی ہے کہ کتنی تیزی سے آپ کے موبائل فونز کے اوپر فیسیلیٹیشن آ رہی ہے اور آپ خود وہ نوٹ بک پسند نہیں کرتے کہ اس پہ تو سگنل ہی بڑے ویک آتے ہیں، یہ تو وائرلیس پک ہی نہیں کرتا ہے، اس کی تو چپ ہی بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے. تو اب تو بچوں کو فنگر ٹپس کے اوپر وہ چپس بھی یاد ہیں اور ان کو بے شمار بینچ مارکس ہیں. ان بینچ مارک کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا وائرلیس کے ساتھ کنیکشن کیسا بن رہا ہے. اور یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ بھی کر رہا ہے پرائیویٹ انیشیٹو کے تحت آپ تک پہنچا ہے. فائبر آپٹکس اینڈ بینڈوڈتھ ایکسپلوژن ان فرسٹ مائل.
اب فرسٹ مائل میں ہم تھوڑا سا ایکسپوژن دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم لاسٹ مائل میں وائرلیس کو دیکھیں گے. فرسٹ مائل بیک بون انٹرنیٹ سروسز دیٹ کیری بلک ٹریفک اوور لانگ ڈسٹینس, جو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں. older transmission lines being replaced with the fiber optics. کون سی ٹرانسمیشن لائن جو پہلے پرانے زمانے میں 100 پیئر کی ٹیلی فون لائن ڈلی ہوئی ہے, 100 پیئرز 200 پیئرز کی 400 پیئرز کی, ہمارے اپنے کیمپس کے اندر 200 اور 400 پیئر اور 100 پیئر اور ایون 50 پیئرز اور 10 پیئرز کی ٹیلی فون کیبلز ڈلی ہوئی ہیں. دیز کیبلز آر بینگ ریپلیسڈ ود دی فائبر کیبل. تو اس کے اوپر پھر ٹیلی فون کا کیا ہوگا, وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کا جو ٹیلی فون نیٹ ورک ہے اور آپ کا کمپیوٹر نیٹ ورک ہے. لیکن اب جو فائبر ہے, فائبر جو ہے آپ کا وائس سگنلز کو بھی ٹریول کروا سکتا ہے. اس کے لیے آپ کا ویڈیو سگنل ہو, وائس سگنل ہو, ڈیٹا سگنل ہو, وہ سارے کے سارے کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. سو the older transmission lines are being replaced with the fiber optic cable. Much of the fiber optic cables laid in United States is dark. ڈارک مینز اندھیری نہیں ہے, اس کو جو کیبل ہوتی تھی نا ایکچولی یہ ڈارک بلیک کلر کی ہوتی تھی, تو اس کو کہتے تھے یا ڈارک کلر یوز کرتے تھے, ڈارک نیوی بلو یوز کرتے تھے اس کا کلر, تو اس کو کہتے تھے ڈارک فائبر. بٹ اٹ ریپرزینٹ اے واسٹ ڈیجیٹل ہائی وے دیٹ کین بی یوٹیلائزڈ ان فیوچر. ونس دس کیبل از لیڈ ڈاؤن, آئی اسٹل ریمبر کہ ساہیوال کیمپس کے لیے ہمیں جب پرابلم تھی وہ فرسٹ مائل کی پرابلم تھی سب سے پہلے, کیونکہ ڈارک فائبر جو ہے اس کو کیمپس تک لے کے جانا, میٹروپولیٹن سٹی سے لے کے آؤٹ اسکرٹ کے اندر اس کو پہنچانا واز دا ڈیفیکلٹی, جس کے لیے کہ ہم وطین اور ڈفرینٹ سروسز کے ڈفرینٹ سروس پرووائڈرز کی طرف دیکھ رہے تھے. سو جو فرسٹ مائل کے اندر جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بیک بون انفراسٹرکچر ہیز بین ڈیولپڈ ناٹ اونلی ان یونائٹڈ اسٹیٹس ایز آئی ہیو مینشنڈ ہیئر بٹ ایون ان پاکستان. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وطین ہیز آلریڈی لیڈ ڈاؤن اٹس ڈارک فائبر آل اوور پاکستان, اور اب صرف وہ اس کو فائنل نیٹی اینڈ گٹی اور فائنل ڈیسٹینیشن تک لے کے جا رہے ہیں. لیکن آل اوور دی اکراس دا کنٹری رائٹ فرام کراچی ٹو پشاور اور ڈفرینٹ سیگمنٹس میں فائبر جو ہے دے ہیو بین successful in laying down the dark fiber. So photonic technology expand capacity of the fiber lines. یہ فوٹونک کیپیسٹی کیا ہے, یہ جو فائبر کے اندر آپ کے جو فوٹونز ہیں, فوٹو پیکٹس ہیں جو کہ ٹریول کرتے ہیں. ابھی ایک ڈرائنگ آئے گی اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا, یہ آ گئی جی آپٹک فائبر. دیکھنے میں تو یہ نظر آ رہی ہے, یہ جو فائبر ہے یہ ڈارک فائبر نہیں ہے, یہ ہے آپ کی ملٹی کور. لیکن وہ جو ہوتی ہے نا جو سنگل کور کہتے ہیں, ملٹی ویئر سنگل کور فائبر جو ہے وہ خاصی ہیلدی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو یوز کرتے ہیں ہم ملٹی کور جو ہے ود ان دی بلڈنگز جو ہے ہم ان کو یوز کرتے ہیں. یہ ہے جی اس کا ایک سیکشن ڈرائنگ جو ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں تو اس میں جو فوٹونز ہیں, دا ڈیٹا جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے. یہ جو آپ کو لائٹ گرے کلر میں جو ڈارک گرے کلر ہے دیٹ شوز دی کلیڈنگ ہے, جہاں پہ جو کہ اس کے آؤٹر رنگ کہہ لیں آپ اس کا ہے پالشڈ ہے, اور یہ جو انر ہے یہ گلاس ٹیوب ہے. اس لیے یہ بڑا اس کو اچھے طریقے سے اس کو اس کے کیبل کے اندر پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جوائنٹ نہیں لگتا فائبر کیبل کے اندر. جو جوائنٹ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ عام تاروں کی طرح اس کو پکڑ کے آپ ٹوسٹ کریں اور جوڑ دیں اور ٹیپ چڑھا دیں چلو جی فائبر کی کیبل جڑ گئی. نو, فائبر کے اندر جو جوائنٹ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں سپلائس کرنا. سپلائس کرنے کا مطلب ہے کہ جو اس کا اندر جو اسٹرینڈز ہوتے ہیں نا جو کہ گلاس کے فائبر گلاس کے جو باریک باریک سے یہ ملٹیپل یہ لائٹ گرے کلر کے جو اس میں ڈرائنگ کے اندر ہے یہ کافی سارے ہوتے ہیں یہ, اور اگر یہ بریک ہو جائیں تو پھر اس کو ایک اسپیشل مشین ہوتی ہے, اس کے اندر سے اس کو آمنے سامنے رکھا جاتا ہے, اس کو الائن کیا جاتا ہے. جب وہ 100% الائن ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر مشین جو ہے اس کو مولڈ کر کے دونوں کو جوائنٹ لگا دیتی ہے, جس کو ہم سپلائسنگ کرنا کہتے ہیں. فائبر کیبل کا جوائنٹ لگانا جو ہے اس کو سپلائس کرنا کہتے ہیں. کور مینس کے جو انر پارٹ ہے اس کا جو کہ ریفلیکٹیو ہے, اس میں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہوتی ہے. جن لوگوں نے آپ میں سے فزکس پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کیا ہے, لیکن عام اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ کانسیپٹ کہ ایک خاص اینگل سے ایک خاص اینگل جس کو اینگل آف انسیڈنس کہتے ہیں اس سے آپ اس کے اندر
ڈیٹا انٹر کہتے ہیں, لائٹ کی فارم میں ڈیٹا انٹر ہوتا ہے, اور وہ ریفلیکٹ ہو کے پھر وہ نیچے والی لیئر پہ جاتا ہے, وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے اوپر جاتا ہے, پھر وہاں سے نیچے جاتا ہے. تو ایکول اینگلز بنا کے, اینگل آف انسیڈنس کے حوالے سے وہ ایکول اینگل آف انسیڈنس کے ساتھ کنٹینیوس وہ ٹریول کرتا ہے. اب کیونکہ وہ گلاس میں ٹریول ہو رہا ہے اور وہ لائٹ ٹریول ہو رہی ہے, تو یہ اسپیڈ آف لائٹ کے اوپر آپریٹ کرتا ہے, اور جب اسپیڈ آف لائٹ پہ آپریٹ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا ڈیٹا ریٹ تو بہت زیادہ ہوگا, اور اس کی ریلائبلٹی, ونس یو لے ڈاؤن دا فائبر کیبل, یوزلی ہم 3 سے 5 فٹ کی ڈیپتھ کے اوپر فائبر کیبل کو لے ڈاؤن کرتے ہیں, تو پھر ہم اس کو لانگ ٹرم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. Mobile wireless internet access, which is called the last mile. So last mile کیا ہے کہ from internet backbone to users computer cell, جو میں ابھی آپ کو شروع میں ایکسپلین کر چکا ہوں. 2 different basic types of wireless internet access, جس کا میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ 2 طرح کے وائرلیس انٹرنیٹ ایکسیس ہیں, ایک ٹیلی فون بیسڈ موبائل فون اور اسمارٹ فون, اور دوسرا کمپیوٹر نیٹورک بیسڈ. Here I would just like to spend 2-3 منٹ میں آپ کو ذرا ایکسپلین کروں کہ even in our university we very carefully planned the computer network. آج سے 5 سال 7 سال 10 سال پہلے جب ہم نے اپنا نیا کیمپس بنایا, then we very carefully planned کہ نیٹورک بنائیں گے, نیٹورک ایسا ہوگا, and we foresee in the future. But never foresee in 10 years back کہ یہ جو ٹیلی فون والا نیٹورک ہے, اسمارٹ فون کا نیٹورک ہے, یہ ہمارے کمپیوٹر کے نیٹورک کے اوپر آ کر کنیکٹ ہو جائے گا. اتنی تیزی سے ہمارے موبائل فونز آنا شروع ہو جائیں گے جو کہ کمپیوٹر کا نیٹورک شیئر کریں گے, کمپیوٹر کے اوپر موبائل فون کے اوپر انٹرنیٹ آ جائے گا, اسمارٹ فون آ جائیں گے, نوٹ بکس آ جائیں گی. تو جب ہم نے یہ 2004-05 کے اندر یہ جب پلان کرنا شروع کیا تو اس وقت کیونکہ موبائل فون موجود تھا, بٹ دا موبائل فون واز یوزنگ اٹس اون ٹیلی فون بیسڈ نیٹورک. لیکن ٹیکنالوجی ایسی آئی کہ جناب یہ جو ٹیلی فون کا جو نیٹورک تھا یہ آگے بیٹھ گیا ہمارے کمپیوٹر کے نیٹورک پہ. اب جس ایکسس پوائنٹ کے ساتھ کمپیوٹر کنیکٹ ہوتا ہے اسی ایکسس پوائنٹ کے ساتھ یو کین کنیکٹ یور موبائل فون, یو کین کنیکٹ یور نوٹ بک. لیپ ٹاپ کی حد تک تو جائز ہے بھائی, لیکن اب آپ موبائل فون بھی کنیکٹ کر دیں ود دا ریزلٹ کہ وی پلانڈ اے نیٹورک فار, میں نے بتایا نا 4000 وائرڈ نوڈ اور 4000 وائرلیس نوڈ کے لیے تھا 8000. اب یونیورسٹی کی اسٹرینتھ از 10,000 اینڈ ایوری ون ہیز گاٹ ملٹیپل کنیکشنس, اور ایک دفعہ آ کے صبح کنیکٹ کر دیتے ہیں, وہ شام تک کنیکٹڈ رہتا ہے. سو یہ وہ پرابلم ہے جس سے کنجیشن ہوئی, یہ وہ پرابلم ہے جس سے آپ کا کمپیوٹر کا نیٹورک سلو ڈاؤن ہوا. اور یہ پرابلم صرف ہماری یونیورسٹی کے ساتھ نہیں, میں نے بھی آپ کو بتایا تھا مور دین 200+ یونیورسٹیز اور آرگنائزیشنز اور بزنس مین, یہ وجہ ہے کہ وہ انٹرنیٹ 2 کی طرف لے کر جا رہے ہیں. لیکن جو اچھی بات یہ ہے, جو آپ کو یاد رکھنی ہے, جو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیلی فون والے ہیں, موبائل فون والے ہیں, یہ بہت جلدی ہماری جان چھوڑ کے اپنا نیٹورک ویدہ لے جائیں گے. ٹھیک, وہ کیسے؟ ابھی ہم آگے ٹیکنالوجیز کا ذکر کروں گا, میں 3G کا ذکر کروں گا, 4G کا ذکر کروں گا, جو کہ پاکستان میں آپ کو میں نے شروع کے لیکچرز میں بتایا کہ اناؤنس ہو چکی ہیں. جب یہ 3G اور 4G آئے گا تو یہ جو موبائل فون والے جو ساری پارٹی ہے جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں, ہم کمپیوٹر نیٹورک کی جان چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. Okay, let's talk about, I think I still have some time, so let's talk about these technologies, 1G, 2G اور ایولیوشن ہے بیسیکلی. ٹیلی فون بیسڈ وائرلیس انٹرنیٹ ایکسیس کا ایولیوشن کیسے آیا, اور پھر آپ دیکھیں گے یہ کیسے آ کے یہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا. سب سے پہلے 1G. 1G کیا ہے؟ فرسٹ جنریشن. 2G کیا ہے؟ سیکنڈ جنریشن. 2.5G پھر کیا ہوا؟ نہ سیکنڈ نہ تھرڈ, وہ ایک درمیان کی جنریشن ہے جو سیکنڈ اور تھرڈ کے درمیان والی جنریشن ہے. اور پھر اس میں ٹیکنالوجیز بھی آئیں, اور تھرڈ جنریشن کے بعد فورتھ جنریشن بھی آئی. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ آل دیز کوئکلی اینڈ ون بائی ون. فرسٹ جنریشن واز دی سیلولر نیٹورک اور وچ ور اینالاگ بیسڈ, وہ ڈیجیٹل تھا ہی نہیں بھائی. 1G جو تھا وہ آپ کا اینالاگ تھا. اور اس کا مطلب ایک اور بات بھی ہے,
Do you remember in my last lecture I informed you کہ ایک ٹائم تھا جب کمیونیکیشن اینالاگ پہ بیس کر رہی تھی اور ہماری کمپیوٹر سائنس ڈیجیٹل پہ بیس کر رہی تھی, کمپیوٹر ڈیجیٹل پہ بیس کر رہی تھی. اس وقت بھی انویژن ہوئی ہمارے ساتھ کہ جناب اینالاگ جو ہے وہ ڈیجیٹل میں کنورٹ ہوا, اور میں نے آپ کو بتایا جب اینالاگ سے ڈیجیٹل میں کمیونیکیشن آئی تو کمیونیکیشن اور کمپیوٹر سائنس آپس میں جڑ گئے. پھر میں نے بتایا آپ کو ملٹیپل انٹرٹینمنٹ بھی, ماس اسٹوریج بھی, کنزیومر الیکٹرانکس بھی, یہ سارے کے سارے ڈیجیٹل بیسڈ ہو گئے, اور اس دھان متی کے اس کنبے کا نام جو ہے نا آئی ٹی رکھ دیا ہم نے. اس وقت بھی کمیونیکیشن نے ہمارے کمپیوٹر کے اوپر اٹیک کیا تھا. اوکے, I'm basically a computer scientist, but now I am forced to be an IT specialist, so-called. Second generation cellular network. یہ جناب بیس کرتے تھے relatively slow circuit switched digital network that can transmit data at about 10 kilobits per second. Dear students, آپ کو میں نے پیکٹ سوئچنگ اور سرکٹ سوئچنگ کا بھی فرق بتایا ہے. آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا, یہ سرکٹ سوئچ ہے لیکن ڈیجیٹل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سرکٹ سوئچ ہے اور ڈیجیٹل ہے. لاسٹ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو ٹیلی فون لائنز تھیں وہ سرکٹ سوئچنگ کرتی تھی, یعنی کہ آپ ایک گھر سے دوسرے گھر تک ٹیلی فون لائن کے ساتھ پورا سرکٹ اسٹیبلش ہو جاتا تھا اور وہ سرکٹ اسٹیبلش رہتا تھا. لیکن اس وقت جو سرکٹ, پرانے سرکٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ اینالاگ بیس تھا. اس کے بعد سیکنڈ جنریشن میں سرکٹ تو اسٹیبلش رہا, لہٰذا سرکٹ سوئچنگ تو ہو رہی ہے, پیکٹ سوئچنگ نہیں ہو رہی, لیکن یہ جو سرکٹ سوئچنگ کے اوپر ڈیٹا ٹریول کر رہا ہے وہ ڈیجیٹل ڈیٹا ٹریول کرنا شروع ہو گیا, اور وہ جو سگنلز تھے وہ ڈیجیٹل سگنل تھے, ناٹ اینالاگ سگنل ان دی سیکنڈ جنریشن. یہ ڈفرنس ہے سرکٹ سوئچنگ کا اور سرکٹ سوئچنگ اور پیکٹ سوئچنگ اور اینالاگ اور ڈیجیٹل. ان میں سے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. سو اس کی سپیڈ کم تھی, اور obviously when we talk about the circuit switching سپیڈ تو کم ہوگی. کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر. کیوں کم ہوگی بھائی؟ کہ جو سرکٹ سوئچ ہوتے ہیں نا وہ جان اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ سیشن بریک نہ ہو جائے, جب تک کہ آپ ٹیلی فون پہ کہہ نہ دیں اچھا جی خدا حافظ پھر ملیں گے, اور وہ ٹیلی فون دوسرے اینڈ سے بھی وہ بھی آپ کے خدا حافظ کو ایکسیپٹ کرویں اور آپ بریک کرویں, تب جا کر وہ سرکٹ بریک ہوتا ہے, اور آپ کے اس دوران ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے ایٹ بیسٹ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا 30% ہوتی ہے, تو اس نے تو سلو ڈاؤن ہونا ہی ہونا تھا. حالانکہ وہ اس وقت ڈیجیٹل سگنل پاس آن ہو رہے ہوتے ہیں اس پہ, اسٹل سرکٹ سوئچنگ از سلو. 2.5G نہ 2 میں نہ 3 میں لیکن درمیان میں تو ہے, تو ہم اس کو نام ہم نے بعد میں دے دیا. اس وقت جب آئی تھی اس وقت 2.5 نہیں کہا تھا, اب ہم اس کو ٹیکنالوجی کو 2.5G کہتے ہیں. نیٹورک انٹرم سیلولر نیٹورک, ایک انٹرم سیلولر نیٹورک ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا. دیٹ پرووائڈ دی اسپیڈ آف 60 to 144 کلو بیٹس یوزنگ جنرل پیکٹ ریڈیو سروس. GPRS کا نام سنا نا آپ نے, جو نیا کچھ عرصہ پہلے آپ کے موبائل فون میں جی میرا تو یہ GPRS ہے, یہ تھرایا فون ہے, تھرایا ایک سروس پرووائڈر ہے نا, تو وہ اس نے شروع کیا تھا اسٹارٹ میں GPRS. تو GPRS کہتے ہیں جنرل پیکٹ ریڈیو سروس. اور یہ جو GPRS ہے جنرل پیکٹ ریڈیو سروس, اٹ از بعد میں یہ امپروو ہوا, اور یہ نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی کیریئر ڈیٹا ان پیکٹس جسٹ لائک دی انٹرنیٹ but over a radio frequency that makes the wireless communication possible. بس وہ جو میں نے کہا نا کہ ہمارے اوپر انویژن ہوئی تھی پہلے ڈیجیٹل سے, اینالاگ سے ڈیجیٹل والی, اور یہ جو درمیان کی ٹیکنالوجی آئی نا GPRS, جس میں کہ آپ دیکھیں یہ سینٹینس دوبارہ سے میں پڑھتا ہوں کہ جسٹ لائک دی انٹرنیٹ بٹ اوور ریڈیو فریکوینسی دیٹ میکس دا وائرلیس کمیونیکیشن پاسبل. ٹیکنالوجی جناب وائرلیس کی اور انٹرنیٹ کی ایکسیس اور GPRS, اور جناب انہوں نے ہمارا ایکسیس پوائنٹ یوز کر کے انٹرنیٹ کی ایکسیس موبائل فونز کے ساتھ شروع کر دی, اور اس طریقے سے ہی ہمارے سسٹم میں انٹر ہو گئے. پھر آیا جی تھرڈ جنریشن, اور تھرڈ جنریشن سیلولر نیٹورک از اے نیو جنریشن ٹیکنالوجی آف سیلولر فون دیٹ فون اسٹینڈرڈز دیٹ کین کنیکٹ یوزر اپ ٹو 2.4 megabits per second.
2.4 میگا بٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ سے یہ یوزر کو کنیکٹ کروا سکتا ہے. اوکے دو کمپٹیشن ہے جناب ٹیکنالوجیز کے. ایک کہلاتی ہے جی ایس ایم جو کہ کمپیٹ کر رہا ہے 3G کے لیے, اور جی ایس ایم زیادہ تر کوئی فرق نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ جی ایس ایم جو ہے اس کو کہتے ہیں گلوبل سسٹم فار موبائل کمیونیکیشن, جو یورپ اور ایشیا کے اندر یوز ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یو ایس اے کا ایک اپنا اسٹائل ہے. اگر ہم جی ایس ایم یوز کر رہے ہیں تو وہ کیوں یوز کریں گے جی ایس ایم؟ تو وہ یوز کرتے ہیں جناب سی ڈی ایم اے, کوڈ ڈویژن ملٹیپل ایکسیس. بائی دی وے ہم بھی یوز, پاکستان میں بھی سی ڈی ایم اے بیسڈ ٹیلی فون آئے تھے اور کچھ عرصہ سروائیو کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن پھر وہ زیادہ سروسز پرووائڈ نہیں کر پائے, اور میری نالج کے مطابق وہ اب زیادہ پاپولر نہیں ہے, بلکہ شاید آہستہ آہستہ ختم ہی ہو گئے. پوری طرح نہیں ختم ہوئے لیکن اسٹل ویری ریئرلی یوزڈ. تو یہ تھا آپ کا کوڈ ڈویژن ملٹیپل ایکسیس. جو جی ایس ایم ہے اس میں ہوتی ہے ٹائم ڈویژن ملٹیپل ایکسیس اور کوڈ ڈویژن ملٹیپل ایکسیس. یہ بھی ایک ٹرمینالوجی ہے, اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں. ٹائم ڈویژن میں آپ کیا کرتے ہیں, ٹائم کے سلائس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کا جو ٹائم ہے نا, فرض کیا 1 سیکنڈ کا ٹائم ہے, 1 سیکنڈ کا ٹائم تو بہت ہوتا ہے, اس میں تو 1000 ملی سیکنڈز ہوتے ہیں. تو جناب 1000 ملی سیکنڈ آپ 10 ملی سیکنڈ کے ٹکڑے بنائے نا, تو 100 ٹکڑے بن گئے. تو ایک ایک ٹکڑا ایک ایک یوزر کو دے دیا, ہر ایک کے حصے میں 10 ملی سیکنڈ آ گئے. ابھی 10 ملی سیکنڈ جو ہے نا آپ اپنا ڈیٹا بھیج دو. تو یہ جو ڈویژن ہوئی ہے آپس میں, اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم ڈویژن. سمجھ میں آ گئی بات. دوسرا ہے کوڈ ڈویژن. جب ٹائم ڈویژن سمجھ میں آ گیا تو کوڈ ڈویژن بھی سمجھ میں آ گیا. کوڈ ڈویژن میں کیا ہے کہ ڈیٹا کے پیکٹس ہیں, اور جناب آپ اس بینڈ وڈتھ کے اوپر جا رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اچھا بھائی اس کے بھی 10 پیکٹ, 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 ٹھیک ہے نا. وہ کوڈ جو ہے آپ کا جو ڈویژن ہے پیکٹس کی فارم کے اوپر, وہ سارے کے سارے کر رہے ہیں. اب ٹائم ڈویژن میں ویسٹیج ہوتی تھی. اگر کسی یوزر کو آپ نے ایک ٹائم سلاٹ دے دیا 10 ملی سیکنڈ کا, اور اس نے 10 ملی سیکنڈ میں سے 2 ملی سیکنڈ سے اس نے ڈیٹا ٹرانسفر کیا اور 8 ملی سیکنڈ اس نے ویسٹ کر دیا, تو ویسٹ کر دیا, کیونکہ وہ تو ایکسکلوسیولی اس پرٹیکولر یوزر کو الاٹ ہوا ہوا تھا. لیکن جو کوڈ ڈویژن ہے وہ تھوڑا اس سے لحاظ سے بہتر ہے کہ اس کے اندر ویسٹیج نہیں ہوتی. سو پھر آ گیا جناب ہمارا 4th جنریشن, ابھی تک آیا نہیں ہے, اناؤنس ہی ہوا ہے پاکستان میں, اور یہ بیس کرتا ہے 2 ٹیکنالوجیز کے اوپر. ایک ہے LTE اور ایک ہے WiMAX. اب یہ LTE کیا ہے, یہ ہے جناب سو کارڈ, نام تو دے دیا ہم نے اس کو, لانگ ٹرم ایوولوشن. ہم کہتے ہیں LTE از اے لانگ ٹرم ایوولوشن. لانگ ٹرم کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ براڈ بینڈ وڈتھ جو ہے نا بہت بڑی تگڑی بینڈ وڈتھ لے کر آ رہا ہے, اور یہ 100 to 300 میگا بٹس پر سیکنڈ. اس وقت جو اسٹوڈنٹس کو پیکج ملتا ہے پاکستان میں پی ٹی سی ایل کی طرف سے, وہ آپ 2 MB کا پیکج لیتے ہیں نا, پیکج لیتے ہیں, اور 2 MB کا کیا مطلب 2 میگا بٹس پر سیکنڈ والا آپ کا ہے, اور وہ شیئرڈ ہوتا ہے. اس میں بھی تھوڑی چیٹنگ ہوتی ہے. کبھی موقع ملا تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو بظاہر ایوو جو ہے, جو آپ کو 3 میگا بٹس اور 6 میگا بٹس کی جو باتیں کرتے ہیں, وہ شیئرڈ ہوتا ہے. پریکٹیکلی تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے یوزرز جو ہیں وہ والی بینڈ وڈتھ آپ کی, اور صرف آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے ایوو لی ہوئی ہے جو 4GB آپ سے زیادہ فاسٹ ہے. کبھی کبھار آپ کا داؤ لگ جاتا ہے, جب زیادہ یوزر نہیں ہوتے تو آپ کو اس میں زیادہ کمپنسیشن یا فیسیلٹی مل جاتی ہے. Anyhow, it's a true broadband. Cell phones provide up to 100 to 300 megabits per second. اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم سروائیو کرے گا ایوولوشن. تو ہم نے اس کا نام ہی رکھ دیا اس ٹیکنالوجی کا LTE, لانگ ٹرم ایوولوشن. نیکسٹ ہے WiMAX. وائی فائی تھا نا, اب آ گیا WiMAX. It's an alternative to LTE wide area network that carries and provides 72 megabits per second. اوکے, اس کے بعد جناب یوزر اسٹوڈنٹس, اچھا چلیں یہ سلائیڈ اور پڑھ لیتے ہیں, اور باقی کی پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں بھیجیں گے, کیونکہ میرے پاس ابھی 50% لیکچر جو ہے وہ بقایا ہے. وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک اور WLANs. وائی فائی کا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہائی اسپیڈ فکس براڈ بینڈ وائرلیس لین
different versions for home and business market limited range. اب یہ وائی فائی جو ہے نا آپ کے پاس 802.2 پروٹوکال ہے, وائرس پروٹوکال جو ہے جو اس وائی فائی کے ذریعے آپ کے پاس اب جو نوٹ بکس آ رہی ہیں اس کے اندر بھی آپ کی وائرس چپ لگی ہوئی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو لیپ ٹاپ میں آئی تھی, اب نوٹ بکس میں آئی تھی, فون کے اندر تو ہے ہی ہے آپ کے پاس, جس میں ذریعے آپ کنیکٹ کرتے ہیں. اگر اب آپ کسی بھی ریسٹورنٹ کے اندر جائیں, میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ پہلے جاتے تھے تو وہ ریسٹورنٹ کے بارے میں بات چیت کرتے تھے, اب آپ انٹر ہوتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ وائی فائی کا پاسورڈ بتا دیں, اور وہ جو سروس کرنے کے لیے بہرا آتا ہے اس سے پہلے کہ وہ آپ کو پانی سرو کرے یا اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی اور چیز سرو کرے, سب سے پہلی سروس وہ آپ کو یہ دیتا ہے کہ جی ہمارے اس ریسٹورنٹ کا وائی فائی کوڈ یہ ہے. تو یہ ہمارے بچوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. تو وائی میکس کا میں نے بتایا کہ یہ بھی ایک ہائی سپیڈ میڈیم رینج براڈ بینڈ وائرلیس میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک ہے, جو کہ وہ وائی فائی جو ہے نا وہ ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر, ریسٹورنٹ کے اندر, آپ کے کیمپس میں ایک فلور کے اوپر, ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر, ایک ڈپارٹمنٹ کے بھی ایک سیکشن کے اندر ایک اے پی ہوتا ہے جس کے ذریعے ایکسس پوائنٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوتے ہیں. لیکن جو یہ وائی میکس ہے یہ میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک ہے. اس کا مطلب آبویس ہے کہ یہ کور کر رہا ہے آپ کا پورا میٹروپولیٹن ایریا, پورا سٹی کور کر رہا ہے. لہٰذا مزے سے ایک دفعہ کنیکٹ ہو جائیں, اللہ خیر کرے گاڑی چلا رہے ہیں یا چلتے جا رہے ہیں اور نیٹورک کے ساتھ جناب آپ کنیکٹڈ ہیں. دور ہے نیٹورک کا. بلوٹوتھ لو سپیڈ شارٹ رینج کنیکشن. آپ نے ایک تصویر کھینچی, آپ کو تصویر پسند آ گئی اپنے موبائل پہ, آپ نے ایک دم فرینڈ سے کہا I've got an excellent snap, وہ کہے گا مجھے بھیجو. وہ آپ اپنے کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ موبائل والا نیٹ ورک یوز نہیں ہو رہا, یہ ٹیلی فون والا نیٹ ورک یوز نہیں ہو رہا, یہ ایک وائرلیس ہے جس کو ہم بلوٹوتھ کہتے ہیں. اس نے اپنے موبائل فون کے اوپر بلوٹوتھ انیبل کیا, آپ نے بھی انیبل کیا, دونوں کو نے ڈیوائسز میں آپس میں سنک کیا, سنک میں دونوں ڈیوائسز نے آپس میں ہینڈ شیک کر لیا, کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا, انہیں سینڈ کیا, دوسرے اینڈ پہ دوسرے نے ریسیو کیا. چلیں جی آپ نے ڈیٹا ایکسچینج کر لیا, ویڈیو ایکسچینج کر لی, گانا پسند آیا تو گانا ایکسچینج کر لیا, کوئی اچھا جوک ملا آپ کو ایس ایم ایس کے اندر, آپ نے وہ آپ ایکسچینج کر لیا. نیٹ ورک پہ جائے بغیر ٹیکسٹ کی فارم کے اندر بھی آپ ایکسچینج کر لیتے. نیکسٹ از الٹرا وائڈ بینڈ. ایک اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہے نیرو بینڈ, براڈ بینڈ, بگ بینڈ, اور یہ الٹرا وائڈ بینڈ ہے. اٹس اے لو پاور شارٹ رینج ہائی بینڈوڈ نیٹ ورک. یہ رینج تو شارٹ ہوتی ہے یہ جو الٹرا وائڈ بینڈ ہے جس کو UWB کہتے ہیں, لیکن اس کی بینڈوڈتھ اب آپ آئی ہوپ کہ اب میں نے اس لیکچر میں اگر نہیں سمجھ آیا تو دوبارہ سنیں جہاں میں نے بتایا کہ بینڈ وڈتھ کسے کہتے ہیں, بیک بون کسے کہتے ہیں. تو ہائی بینڈ وڈتھ کا مطلب ہے کہ زیادہ بڑا چینل, زیادہ فاسٹ ڈیٹا ریٹ, تو بڑا کوئکلی آپ ڈیٹا جو ہے نا ایکسچینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ لانگ ڈسٹینس کے نہیں, یہ ایک شارٹ ڈسٹینس پہ کام کرتا ہے. اور جناب شارٹ رینج ایک اور وائرلیس ٹیکنالوجی ہے جس کو کہتے ہیں ZigBee, اور یہ شارٹ رینج لو پاور وائرلیس نیٹ ورک ٹیکنالوجی فار ریموٹلی کنٹرولنگ ڈیجیٹل ڈیوائسز. تو جناب یہ جو ساری کی ساری وائرلیس ٹیکنالوجیز ہیں یہ پرووائڈ کر رہی ہیں آپ کو ایک فیسلٹی, اور اس کا نام ہم نے کیا رکھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا آپ کو, اس کا نام رکھا جناب ہم نے لاسٹ مائل. اور اس سے پہلے ہم نے جو فائبر کی ٹیکنالوجیز دیکھی, یہاں پر جو ہم نے جنریشنز آنے تک دیکھا, یہ اس سے پیچھے جانا چاہیے, یہ بھی ٹیلی فون نیٹ ورک ہے. جو آپ کی فائبر کی ہم بات کر رہے تھے, جو سارے کے سارا لاسٹ مائل پہ ہم نے زیادہ بات کی ہے, اور فرسٹ مائل تو صرف آپ کا کیریئر تھا اور آپ کا میڈیم تھا, اس کو ہم فرسٹ مائل کہتے ہیں, اور وائرلیس جو ہے وہ آپ کا لاسٹ مائل ہے. اور یہ جناب میرا خیال آئی تھنک آئی شوڈ اینڈ ایٹ دس سلائیڈ کہ وائی فائی نیٹ ورک ہے جس میں کہ آپ کا وائرلیس ایکسس پوائنٹ ہے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کے لیے بنایا گیا تھا ایکسس پوائنٹ, جیسی کہ اس لیپ ٹاپ کے لیے بنایا گیا تھا.
اور یہ کنیکٹڈ ہے وائرلیس ایکسیس پوائنٹ ٹو اے براڈ بینڈ کنیکشن ٹو دی انٹرنیٹ. اور اس وائرلیس ایکسیس پوائنٹ کے ساتھ آپ کا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر بھی کنیکٹڈ ہے, آپ کا لیپ ٹاپ بھی کنیکٹڈ ہے, اور اس کے اوپر ہمارا مہمان کون سے ہمارے, یہ جو موبائل فون ہے یہ جو ہے یہ بھی آ کر اس پہ کنیکٹ ہو گیا. اردو میں اس کے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے, پتہ نہیں ابیوسو نہ ہو, وہ کہتے ہیں گھس بیٹھیا. ٹھیک ہے, زبردستی آ کے ساتھ آپ کے بیٹھ جاتا ہے نا, جو آپ کی بیٹھک میں آ کے آپ کا دوست شامل ہو جاتا ہے, اس کو گھس بیٹھیا کہتے ہیں. تو یہ بڑا پیارا لفظ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیلولر اور موبائل فونز جو ہیں ہماری کمپیوٹر نیٹ ورک کے اوپر آ کر ایز اے گھس بیٹھیے شامل ہو گئے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی تھنک کہ I should not go forward. Yes, benefit for internet 2 technologies, یہاں پہ ملٹی کاسٹنگ وغیرہ, یہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو I think we should stop here, and this is the part 2 of chapter number 2. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اب part 3 بھی chapter number 2 کا نیکسٹ لیکچر میں کور کرنا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی part 3 کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ, اذان کے بعد.